बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावज दुनिया के देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। कहानी को शुरू करने से पहले नए आने वालों से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि नावज दुनिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो आइए चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की जानब। फिर कहाँ जाएंगी तुम्हारे साथ, मगर हमारा तो कोई ठिकाना नहीं है, वो यकबैक कैका लगा कर बोली। हम तीनों का कोई ठिकाना नहीं है। मैं राजा राजपूत राय की कातिल हूँ और तुम्हें वहां से भगा कर लाई हूँ, और तुम दोनों पुलिस इंस्पेक्टर के कातिल हो। मैंने चूक कर पूछा, आप कैसे जानती हैं कि हमने किसी पुलिस इंस्पेक्टर को? मेरी बात पूरी होने से पहले ही वो चुपते हुए लहजे में बोली, तेरा कच्चा चिट्ठा नहीं जानूंगी तो और कौन जानेगा। अब तू मेरा और तेरा जन्म जन्म का साथ है। फिर मेरी बूढ़ी छमिया, क्या तूने अपनी प्यारी अकलौती और चहेती काली बिल्ली को अब तक नहीं पहचाना? मैं घबरा कर इसकी सूरत देखने लगी, फिर हकला कर बोली, तथा तुम सामी हो? इसकी हंसी तेज खंजर की तरह मेरे सीने में उतर रही थी। मैं हैरानी और परेशानी से उसे देख रही थी। मेरे सामने अमनारका की रानी लक्ष्मी देवी कार चला रही थी और इस लक्ष्मी के अंदर से सामी बोल रही थी। राजा के सिपाही मुझे जिंदा दफन करने ले गए थे। जैसे ही उन्होंने मुझे गड्ढे के अंदर फेंक कर मुझ पर मिट्टी डालनी शुरू की, मैं बिल्ली का जिस्म छोड़कर सीधी राजमहल में वापस चली आई। रानी लक्ष्मी देवी के कमरे के पास से गुजरते हुए मैंने देखा वो हाथ में तेजाब की बोतल लिए अपनी दासी से कह रही थी कि वो अभी राजा साहब के कमरे में जाएंगी और तुम्हारे चेहरे पर तेजाब फेंक देंगी। तुम्हारा चेहरा यानी मेरा चेहरा। तुमने अगर मेरा जिस्म छीन लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा जिस्म और मेरा चेहरा तुम्हारा हो गया है। आज नहीं तो कल मैं अपना ये जिस्म तुमसे छीन लूंगी। बहरहाल रानी मेरे चेहरे पर तेजाब फेंककर मुझे बदसूरत बनाना चाहती थी ताकि राजा साहब मुझे यानी नहीं धक्के देकर वहां से निकाल दें। मैं ये कैसे बर्दाश्त करती? तेजाब फेंकना तो दूर की बात है, मैं तो किसी मर्द या किसी दुश्मन औरत को अपने जिस्म के करीब फटकने नहीं देती। मैंने इसी वक्त तुम्हारे सिखाए हुए मंत्रों से रानी की रूह निकालकर उन्हें मुर्दा बना दिया। फर्श पर इनकी लाश गिर पड़ी। दासी घबरा कर इनके पास आई, मगर इससे पहले ही मैं इस जिस्म में दाखिल हो गई थी। मैंने आंखें खोलकर कहा, घबराने की बात नहीं है, यकबैक मेरा सर चकरा गया था इसलिए गिर पड़ी। फिर मैंने उठते हुए कहा, मैं उस औरत पर तेजाब नहीं फेंकूंगी, मुझे कहीं से एक खंजर ला कर दे और इस खंजर का जिक्र किसी से ना करना। वो चली गई। मैंने कमरे से निकलकर एक सिपाही से कहा, मेरी कार महल के दरवाजे पर ले आए और राजा साहब की दाश्ता के साथ जो किदार नामी आया है इस कार तक पहुंचा दे, मैं अभी आती हूँ। सिपाही भी चला गया। दासी एक खंजर लेकर आ गई। मैंने उससे कहा, कल सुबह तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी, तुम अपनी जुबान बंद रखो और यहाँ से चली जाओ। इसके जाने के बाद मैं राजा साहब के कमरे की तरफ चली। जो कुछ भी हुआ इसे तूने अपनी आंखों से देखा है छमिया। मैं अब भी वही हूँ, मुझसे दुश्मनी न कर। चुपचाप मेरा जिस्म मुझे वापस कर दे, हमारा झगड़ा हो जाएगा। मैं गुस्से से दांत पीसते हुए सामी को घूर कर देखने लगी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसकी रूह से किस तरह पीछा छुड़ाऊं। किदार ने मुझ पीछे से हाथ बढ़ाकर इसकी गर्दन पर रखते हुए कहा, छमिया, मैं इसे गला घोंट कर मार डालूंगा, इस जिस्म के टुकड़े कर दूंगा। इस जंगल में तब तक ये दूसरा जिस्म तलाश करेगी, उस वक्त तक हम दूर निकल जाएंगे। सामी ने हंसते हुए कहा, बेवकूफ, कार का स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। इस जिस्म के टुकड़े होने से पहले ही मैं कार को किसी गड्ढे में गिरा दूंगी। इसके बाद मेरी और छमिया की जिंदगी महफूज रहेगी और तू नरक में चला जाएगा। मैंने किदार को डांट कर कहा, इसे छोड़ दे, तू क्या समझता है
کیا اس جنگل میں سے کسی جانور کو بھی نہیں ملے گا؟ کیا تو بھول گیا ہے کہ ہم پہلی بار اسے جنگل میں چھوڑ آئے تھے اور یہ بلی بن کر آ گئی تھی؟ پھر میں نے سامی سے کہا، اگر تو ضدی ہے تو میں بھی ضدی ہوں، میں دیکھوں گی کہ تو اور کہاں تک میرا پیچھا کرے گی۔ میں اس دنیا کے آخری سرے تک تیرا پیچھا کروں گی۔ میں اپنے جسم کے بغیر اپنے ماں باپ کے پاس واپس نہیں جا سکتی۔ کسی دوسری لڑکی کی شکل میں جاؤں گی تو وہ مجھے پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ اس دنیا میں روح سے پہچان نہیں ہوتی، ماں باپ بھی اپنی اولاد کو اس کے جسم سے پہچانتے ہیں۔ تبھی میں کہتی ہوں کہ میرا جسم مجھے واپس کر دے، نہیں کرے گی تو ہمیشہ اسی طرح روح کا بوجھ اٹھائے بھٹکتی رہے گی۔ میں کبھی تجھے سکون سے رہنے نہیں دوں گی۔ میں نے طنزیہ کہا، میرا سکون برباد کرنے والی تو کب ہے؟ دن رات میرے پیچھے بھاگ رہی ہے اور تو اسی طرح پریشان رہے گی۔ مجھے دلی پہنچنے دے، پھر میں تجھ سے ایسا انتقام لوں گی کہ تو میرا پیچھا کرنا بھول جائے گی۔ وہ ہنستی ہوئی بولی، دلی دور ہے، ابھی تو میں تجھے ناگپور لے جا رہی ہوں، وہاں تم دونوں کی تلاش میں ہے۔ تو جانتی ہے کہ میرے ڈیڈی کمشنر ہیں، میں ان کے سامنے ثابت کر دوں گی کہ تو نے میرا جسم چھین لیا ہے۔ میں تھانے میں یا بڑی عدالت میں یہ تماشا دکھاؤں گی کہ ہم دونوں کی روحیں کس طرح جسموں میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ میں پریشان ہو کر کبھی اسے اور کبھی سامنے راستے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مجھے ایک نئی مصیبت میں پھنسانے کے لیے اسی جگہ لے جا رہی تھی جہاں سے ہم بھاگ کر آئے تھے۔ میں نے چیخ کر کہا، گاڑی روک دے، میں ناگپور نہیں جاؤں گی۔ وہ کہکے لگانے لگی۔ اس کے کہکے بتا رہے تھے کہ اس تیز رفتار گاڑی میں ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بگاڑیں گے تو گاڑی الٹ جائے گی اور کیدار کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ میں اور سامی کسی دوسرے جسم میں زندہ رہ جائیں گے، لیکن سامی کا یہ حسین جسم جسے میں اتنی مصیبتیں جھیل کر بھی اپنائے ہوئے تھی، یہ کار کے حادثے میں برباد ہو جاتا۔ میں کسی قیمت پر بھی یہ گوارا نہیں کر سکتی تھی کہ اس بدن میں ذرا سی بھی خراش آئے، اور نہ ہی سامی یہ پسند کر سکتی تھی کہ اسے کوئی نقصان پہنچے۔ میں نے چونک کر کہا، تو ہمیں صرف دھمکی دے رہی ہے، تو اس گاڑی کو کسی گڑھے میں نہیں گرا سکتی، کسی درخت سے نہیں ٹکرا سکتی۔ ایسا کرے گی تو صرف کیدار نہیں مرے گا، تیرا یہ جسم بھی زخمی ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائے، یا سر پھٹ جائے، یا چہرہ بگڑ جائے۔ کیا تو پسند کرے گی کہ اس پر ہلکی سی خراش بھی آئے؟ وہ گاڑی کی رفتار کچھ اور بڑھاتی ہوئی بولی، میرا جسم ابھی میرے پاس نہیں ہے، تیرے پاس ہے۔ تو اچھی طرح سمجھتی ہے کہ اس جسم میں کتنی کشش ہے۔ تو خود ہی سے برباد کرنا نہیں چاہے گی۔ اگر چاہتی ہے تو کیدار سے بول کہ وہ مجھے ہاتھ لگائے۔ میں ابھی اس گاڑی کو کسی درخت سے ٹکراتی ہوں۔ میں ہونٹوں کو سختی سے بھینچ کر اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ وہ کمبخت بہت چلاک تھی، میرے خیالات کو سمجھتی تھی کہ میں خود ہی اس جسم کی تباہی پسند نہیں کروں گی۔ میں بڑی بے بسی سے سامنے راستے کی طرف دیکھنے لگی۔ کار تیزی سے دوڑ رہی تھی اور ایک نئی مصیبت اتنی ہی تیزی سے ہمارے قریب آ رہی تھی۔ کیدار نے کھڑکی کے باہر جھانک کر راستے کے کنارے سنگ میل کو دیکھتے ہوئے کہا، ناگپور 20 میل پر ہے، چمیا جلدی فیصلہ کر، یہ جسم تجھے تھانے کچہری تک لے جائے گا۔ چھوڑ دے اس منحوس بدن کو، اس سنسار میں سامی سے بھی سندر لڑکیاں ہیں، تو اسی کے لیے کیوں پاگل ہو گئی ہے؟ چھوڑ دے اسے، میں بھی اس کی خبر لیتا ہوں۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میں کار کے حادثے میں مر جاؤں گا یا زخمی ہو جاؤں گا، کچھ بھی ہو، میں پولیس کے ہاتھوں میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ کہہ کر اس نے سامی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں نے جلدی سے کہا، ٹھہر جا، نادانی نہ کر، جب تک مجھے اس سے زیادہ خوبصورت جسم نہیں ملے گا میں اسے نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ مجھے ذرا سوچنے دے کہ میں تیرے بچاؤ کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ کیدار نے جھنجھلا کر پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا، تیرے سوچتے سوچتے ہم ناگپور پہنچ جائیں گے۔ سمجھنے کی کوشش کر چمیا، ہم نے کوئی معمولی جرم نہیں کیا ہے،
ہم قاتل ہیں۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی کار کی رفتار دھیمی ہونے لگی، پھر وہ گاڑی ہلکے ہلکے جھٹکے کھا کر آگے بڑھنے لگی۔ ہمارے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی سامی نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ پھر اس نے دور جا کر چیختے ہوئے کہا، چھمیا تیرے نصیب اچھے ہیں، پٹرول ختم ہو چکا ہے، چل باہر آ جا۔ یہ سنتے ہی کدار دروازہ کھول کر جلدی سے باہر نکلا اور دوسری طرف جانے کے لیے دوڑا۔ وہ پلٹ کر بھاگنے لگی۔ میں بھی کار سے باہر آ کر ان کے پیچھے دوڑنے لگی۔ اب وہ آگے آگے تھی، اس کے پیچھے کدار اور کدار کے پیچھے میں بھاگ رہی تھی۔ میں نے چیخ کر کہا، کدار اسے بچ کر نہ جانے دینا، یہ کسی ناری کے جسم میں رہے گی تو ہمیں تھانے کچہری تک پہنچا دے گی، اسے کسی جانور کے جسم میں ہی رہنا چاہیے۔ میں اندھیرے میں سنبھل کر کبھی تیزی سے چل رہی تھی، کبھی دوڑ رہی تھی۔ وہ دونوں مجھے نظر نہیں آ رہے تھے، مگر مجھ سے زیادہ دور بھی نہیں تھے۔ ان کے بھاگتے ہوئے قدموں سے اور جھاڑیوں کی سرسراہٹ سے پتہ چل جاتا تھا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ نہ جانے ہم کتنی دیر تک اور کتنی دور تک بھاگتے رہے۔ نہ وقت کا پتہ چل رہا تھا اور نہ ہی یہ معلوم ہو رہا تھا کہ ہم کتنا فاصلہ طے کر چکے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ البتہ میں بری طرح ہانپنے لگی تھی۔ سامی رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا رہی تھی، کبھی درختوں کی آڑ میں چھپ جاتی تھی، کبھی جھاڑیوں میں جا کر گم ہو جاتی تھی۔ کدار تیزی سے دوڑنے کے باوجود اسے پکڑنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ پھر میں نے جنگل کے سناٹے میں کدار کی چیخ سنی۔ آواز قریب ہی سے آئی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی ادھر پہنچی تو سامی اپنے ہاتھوں میں ایک درخت کی ٹوٹی ہوئی شاخ پکڑے ہوئی تھی۔ کدار زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی سامی نے اس کے سر پر اس ٹہنی سے حملہ کیا، پھر وہ کرا کر گر پڑا۔ میں اس کی طرف لپکی تو وہ ٹہنی پھینک کر بھاگنے لگی۔ میں کدار کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر کراتے ہوئے کہا، میری فکر نہ کر، اسے کسی طرح پکڑ لے، میں تیرے پیچھے آ رہا ہوں۔ میں اسے چھوڑ کر سامی کے پیچھے بھاگی۔ وہ آگے جا کر ذرا سانس درست کرنے کے لیے آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور پیچھے پلٹ کر دیکھتی جاتی تھی۔ میرے قدموں کی آواز سن کر اس نے سمجھا کہ کدار آ رہا ہے، اسی لیے بدک کر بھاگنے لگی۔ میں نے چیخ کر کہا، سور کی بچی، مجھ سے بچ کر کہاں جائے گی؟ میں کدار نہیں ہوں کہ تو مجھ پر حملہ کرے گی، تو اپنے ہی جسم کو نقصان پہنچائے گی۔ اور یہ سچ بھی تھا، میں اس کے جسم میں اس کا پیچھا کر رہی تھی اور وہ پلٹ کر مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ آگے جا کر گنے کے کھیت آ گئے۔ اسی جگہ پہنچ کر میں نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر میں اس سے لپٹ گئی۔ میری کوشش یہی تھی کہ میں اسے نیچے گرا دوں اور جب تک کدار نہ آئے اسے اپنی گرفت میں دبوچ کر رکھوں۔ پھر وہ جیسے ہی جان بوجھ کر گر پڑی اور ہم ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو کر لڑکنے لگے۔ کبھی وہ میرے نیچے آ جاتی تھی، کبھی میں نیچے چلی جاتی تھی۔ ایسے وقت وہ کوشش کرتی تھی کہ میرے جسم کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس کے لیے بڑی مصیبت ہو گئی تھی۔ وہ مجبوراً اپنے ہی جسم سے لڑ رہی تھی۔ میں نے کئی بار اس کے چہرے کو نوچا سوٹا، اپنے ناخنوں سے خراشیں ڈال دی، مگر اس نے ایک بار بھی اپنے ناخنوں سے حملہ نہیں کیا، بلکہ یہی کوشش کرتی رہی کہ زمین پر گرنے کے بعد میرے جسم کو کوئی نقصان یا تکلیف نہ پہنچے۔ رات کی خاموش اور تاریکی میں دو عورتیں لڑ رہی تھی۔ آکاش کے تارے ٹمٹماتے ہوئے اس عجیب و غریب لڑائی کو دیکھ رہے تھے۔ میں چھمیا تھی اور وہ رانی لکشمی دیوی کے جسم کو نوچ کسوٹ رہی تھی۔ وہ سامی تھی اور سامی کے ہی جسم سے لڑتے ہوئے اس جسم کی حفاظت کر رہی تھی۔ اتنے میں دور سے کدار کی آواز سنائی دی، چھمیا تو کہاں ہے؟ اس کی آواز سنتے ہی سامی نے مجھے ٹانگوں پر رکھ کر ایک طرف اچھال دیا۔ اتنی دیر کی لڑائی میں وہی ایک زیادتی اس نے مجھ پر کی تھی۔ پھر وہ اٹھ کر گنے کے کھیتوں میں گھس گئی۔ میں نے کدار کو آواز دے کر کہا کہ ہم گنے کے کھیتوں میں ہیں، سیدھے چلے آؤ۔ یہ کہہ کر میں نے دور اندھیرے میں اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ مجھے نظر نہیں آیا، لیکن اس کی کراہیں مجھ تک پہنچ گئی۔ میں سمجھ گئی کہ اسے سخت چوٹیں آئی ہیں
اور وہ اس وقت دوڑ بھاگ کے قابل نہیں ہے۔ میں پلٹ کر کھیتوں میں گھس گئی۔ تھوڑی دور پر مجھے سرسراہٹ سی سنائی دی۔ میں اس آواز کی سمت بڑھنے لگی۔ قدآور گنوں کے درمیان سے گزرتے وقت سرسراہٹ کی ایسی آوازیں ابھر رہی تھی کہ سامی کے بھاگنے کی سمت کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ میں کچھ دور چلنے کے بعد رک جاتی تھی، اس کی آواز سنتی تھی، پھر جہاں سے سرسراہٹ کی آواز سنائی دیتی اس طرف بڑھ جاتی۔ آخر اس کھیت سے گزر کر جب میں باہر آئی تو دور ایک کچے مکان کی کھڑکی سے لالٹین کی روشنی دکھائی دی۔ ہم کسی بستی کے قریب پہنچ گئے تھے۔ میں نے بستی کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا۔ اس وقت سامی میرے سامنے کچھ دور زمین پر بیٹھی ہوئی اپنے پاؤں کے ٹخنے کو پکڑ کر کرا رہی تھی۔ شاید اسی کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ میں نے لپک کر پھر اسے دبوچ لیا۔ پھر ہمارے درمیان جدوجہد شروع ہو گئی۔ میں اسے مار رہی تھی اور اپنے ناخنوں سے اسے نوچ سوٹ رہی تھی۔ وہ میرے نیچے دبی ہوئی جوابی حملے کرنے کی بجائے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی وقت قریب ہی کہیں سے میاؤں کی آواز سنائی دی۔ بستی کی کوئی بلی ادھر آ نکلی تھی۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ میرے نیچے دبا ہوا رانی لکشمی دیوی کا جسم بے جان ہو گیا ہے۔ میں اس سے الگ ہو کر ادھر ادھر تاریکی میں گھورنے لگی۔ میاؤں میاؤں آواز دور ہوتی سنائی دی۔ پھر گنے کے کھیتوں سے سرسراہٹ ابھری۔ میں نے پلٹ کر دیکھا کہ دار لڑکھڑاتا ہوا آ رہا تھا۔ میں دوڑ کر اس کے پاس گئی اور اسے بتایا کہ سامی نے رانی جی کا جسم چھوڑ دیا ہے، شاید پھر کسی بلی کے جسم میں چلی گئی ہے۔ کیدار نے یہ سنتے ہی ایک بڑا سا پتھر اٹھا لیا اور رانی لکشمی دیوی کے جسم کو کچلنے کے لیے چلا گیا۔ بلی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی اور میرا دل گھبرا رہا تھا، حالانکہ میں یہی چاہتی تھی کہ وہ کسی جانور کے جسم میں چلی جائے اور پولیس والوں سے ہمارے خلاف شکایتیں نہ کر سکے۔ مگر پچھلی بار بلی بن کر اس نے کیسے ہنگامے کیے تھے انہیں میں بھول نہیں سکتی تھی۔ اسے بھی بلی ہی کا جسم پسند آ گیا تھا، شاید اس لیے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چھلانگیں لگا سکتی تھی، دشمنوں کو پنجے مار سکتی تھی اور اچھل کر کسی درخت کی بلندی پر یا کسی کمرے کے روشن دان تک پہنچ سکتی تھی۔ اس وقت آکاش کے ایک کنارے سے چاند طلوع ہو رہا تھا۔ چاند کا چہرہ سرخ تھا، تاریکی آہستہ آہستہ چھٹ رہی تھی۔ کیدار واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں سونے کے زیورات تھے۔ رانی لکشمی دیوی کی لاش کو کچلنے سے پہلے اس نے زیورات اتار لیے تھے تاکہ انہیں بیچ کر ہم کچھ عرصے تک اطمینان سے زندگی گزار سکیں۔ اس نے پوچھا، وہ بلی کہاں ہے؟ پتہ نہیں، وہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ چھوڑو اسے، آؤ ہم چلیں، وہ خود ہی تیرا پیچھا کرے گی۔ ہم بستی سے کترا کر جانے لگے۔ بستی میں اس لیے نہیں گئے کہ وہاں ہم نے ایک کچلی ہوئی لاش چھوڑی تھی۔ وہاں کے لوگ ہم پر ہی شبہ کرتے۔ بہت دور جانے کے بعد میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ ہمارے پیچھے آ رہی تھی۔ اس کا رنگ بھی سیاہ تھا اور چاند کی روشنی میں اس کی دونوں آنکھیں چمک رہی تھی۔ اب ہم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہم اس کالی بلی کو پکڑنے کے لیے دوڑ لگاتے۔ کیدار زخمی تھا اور میں بری طرح تھک گئی تھی، اس لیے وہ کمبخت بڑے اطمینان سے ہماری چھاتی پر مونگ ڈلنے چلی آ رہی تھی۔ آگے جا کر ایک ریل گاڑی نظر آئی۔ آؤٹر سگنل ڈاؤن نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس ویرانے میں کھڑی ہوئی تھی۔ ہم تیزی سے اس طرف دوڑنے لگے۔ کمپارٹمنٹ کی کھڑکیوں سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ کچھ لوگ جھانک رہے تھے، کچھ دروازے پر کھڑے ہوئے سگنل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر سگنل ڈاؤن ہو گیا۔ ہم قریب پہنچ گئے تھے اور انجن سیٹی دے کر حرکت میں آ گیا تھا۔ کیدار مجھے کھینچتے ہوئے لے جا رہا تھا۔ آخر دوڑتے دوڑتے ہم آخری ڈبے کے پائیدان پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم سے پہلے ہی وہ بلی اچھل کر کھلی ہوئی کھڑکی سے کمپارٹمنٹ کے اندر پہنچ گئی تھی۔ چھمیا ذرا دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ سامی کی داستان سناتے ہوئے اسے پسینہ آ رہا تھا۔ وہ سامی کا جسم لیے میرے سامنے بیٹھی تھی اور سامی سے سہمی ہوئی تھی۔ میں رسیوں میں جکڑا ہوا پیال کے بستر پر پڑا ہوا تھا اور سامی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور اس کے متعلق بڑی محبت اور عقیدت سے سوچ رہا تھا۔ وہ اپنی جدوجہد سے
اپنی چلاکیوں سے اور اپنے عزم و استقلال سے میرے دل و دماغ پر چھا رہی تھی۔ کاش کہ وہ اپنے جسم میں موجود ہوتی اور میں مرنے سے پہلے ایک بار اس شیرنی کو اس حسین سراپے میں مکمل ہوتے دیکھ لیتا۔ کاش۔ دوسرے کمرے میں خاموشی تھی۔ کیدار منتر نہیں پڑھ رہا تھا۔ چمیا میرے پاس سے اٹھ کر کیدار کے پاس چلی گئی۔ میں پھر رسیوں کو توڑنے کی کوشش کرنے لگا، مگر بے سود کوششیں تھی۔ میرا جسم زخموں سے چور تھا اور رسیاں بہت مضبوط تھیں۔ زنجیریں صرف حوصلوں سے نہیں ٹوٹتی، اس کے لیے جسمانی قوت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے میں بہت کمزور ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کیدار کے منتر پڑھنے کی آواز آنے لگی۔ پھر چمیا چھم چھم پیل بجاتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ میں نے کہا، تم سامی کو کالی بلی کے جسم میں قید کرنے کے لیے میری بھینٹ دینا چاہتی ہو، مگر میں تو زخمی ہوں۔ زخمی جانور ہو یا زخمی انسان، اس کی بھینٹ سویکار نہیں کی جاتی۔ وہ میرے پاس بیٹھتی ہوئی بولی، جب تمہاری بھینٹ دینے کا وقت آئے گا تو تمہارے جسم پر ایک زخم بھی نہیں رہے گا، تم تندرست ہو جاؤ گے۔ جادو دو طرح کے ہوتے ہیں، کالا جادو اور سفید جادو۔ کالا جادو دشمنوں سے انتقام لینے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے سیکھا جاتا ہے، اور سفید جادو کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے۔ کیدار سفید جادو کا وہ منتر جانتا ہے جس سے ایک انسان کی بیماری کو کسی جانور کے جسم میں منتقل کیا جاتا ہے۔ وہ تمہارے تمام زخموں کو ایک کتے کے جسم میں منتقل کر دے گا۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، یعنی بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے، میری قربانی لازمی ہے۔ ہاں، بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ آج تمہیں اور سامی کو میرے منتروں سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ہاں سامی، میں نے دل کی گہرائیوں سے اس کا نام لیا اور کہا، تم سامی کے متعلق کہتی رہو، وقت اچھا گزر رہا ہے۔ اس کی جرأت اور مستقل مزاجی کے واقعات سن کر میں اپنی موت کو بھول جاتا ہوں۔ مجھے بتاؤ کہ اس ٹرین میں سوار ہونے کے بعد کیا ہوا؟ کیا اس کمپارٹمنٹ میں تم دونوں اسے نہیں پکڑ سکتے تھے؟ نہیں، چمیا نے جواب دیا، اس تیسرے درجے میں بہت سے مسافر تھے، ہم ان کے سامنے ایک بے زبان بلی سے دشمنی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر یہ کہ کیدار زخمی تھا، رانی لکشمی دیوی کے جسم سے لڑنے کے باعث میرے کپڑے بھی مٹی ہو گئے تھے، سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ہماری یہ حالت دیکھ کر مسافروں نے پوچھا کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں۔ میں نے جواب دیا، ہم ہمنارا اسٹیٹ سے آ رہے تھے کہ ڈاکوؤں نے ہمیں گھیر لیا۔ میرے پتی دیو نے بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا تھا اور مجھے میرے زیورات سمیت بچا کر یہاں تک لے آئے۔ اس وقت میرے دماغ میں جو آیا وہ کہہ گئی۔ مسافروں نے ہم سے ہمدردی کی، کسی نے منہ ہاتھ دھونے کے لیے پانی دیا، کسی نے کھانا لا کر آگے رکھ دیا۔ میں نے اور کیدار نے منہ ہاتھ دھو کر اپنا حلیہ درست کیا۔ ہمیں بھوک نہیں تھی، پھر بھی تھوڑا بہت کھا لیا۔ بدقسمتی سے وہ ٹرین ناگپور کی طرف جا رہی تھی۔ ہم کامیٹی کے اسٹیشن پر اتر گئے، وہاں سے ہم دوسری ٹرین پر سوار ہوئے۔ وہ ٹرین اجمیر اور آگرہ ہوتی ہوئی امرتسر جا رہی تھی۔ دوسری رات اجمیر پہنچ کر ہم نے پھر ٹرین بدل لی اور دلی پہنچ گئے۔ سامی ہمارے ساتھ لگی رہی۔ میں نے کیدار کو سمجھا دیا تھا کہ وہ اسے نہ چھیڑے۔ اب میں کچھ نئے منتر سیکھ کر اسے اپنے قابو میں کرنا چاہتی تھی۔ دلی میں میرے ایک گرو مہاراج ہیں، وہ کالے جادو کے بہت بڑی گنی اور کرمکاری ہیں۔ میرے دیش کے بڑے بڑے جادوگر ان کے آگے ڈنڈ دت کرتے ہیں۔ میں 15 برس کی عمر سے ان کی رکھیل تھی۔ وہ رات کو مجھے داسی بناتے تھے اور صبح باسی بنا کر دھتکار دیتے تھے۔ 12 برس تک میری جوانی کو کیڑے کی طرح چاٹنے کے بعد انہوں نے مجھے تھوڑا سا علم سکھایا تھا، ایسا علم کہ جس کے ذریعے آج میں دوبارہ جوان ہو گئی ہوں۔ میں سامی کے جسم میں گرو مہاراج کے پاس پہنچی تو وہ چمبے سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگے۔ جب میں نے ڈنڈ دت کیا اور انہوں نے میرے ساتھ کیدار کو دیکھا تو پہچان گئے کہ میں چمیا ہوں۔ وہ 80 برس کے بوڑھے ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکتے۔ انہوں نے اپنے پاس بلا کر مجھے بٹھایا
اور اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ سے مجھے چھو کر کہا، ہاں میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور تو یہ جوانی لے کر آئی ہے، میرے کسی کام کی نہیں ہے، پر مجھے خوشی ہے کہ میرے دیا ہوا علم تیرے کام آ گیا۔ بول، میں تیرے لیے اور کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کچھ کہنے سے پہلے دروازے کی طرف دیکھا، وہاں کالی بلی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کردار سے کہا، تو باہر چلا جا، اس بلی کا خیال رکھنا یہاں نہ آنے پائے، بلکہ باہر سے دروازہ بند کر دے۔ وہ بلی کو دھتکارتا ہوا باہر چلا گیا۔ وہ دیکھ چکی تھی کہ میں ایک بوڑھے کے پاس ہوں اور اس کے دیے ہوئے جسم پر کسی گناہ کی سیاہی نہیں لگے گی۔ وہ چپ چاپ باہر چلی گئی۔ کردار نے دروازے کو باہر سے بند کر دیا۔ پھر میں نے کہا، مہاراج آپ نے اس بلی کو دیکھا ہے؟ وہ بلی نہیں، ایک بلا ہے جو میرے پیچھے پڑ گئی ہے۔ میں انہیں شروع سے تمام واقعات بتاتی رہی اور وہ سنتے رہے۔ پوری داستان سننے کے بعد انہوں نے کہا، تجھ سے بڑی غلطی ہوئی کہ تو سامی کے سامنے کردار سے منتر پڑھاتی رہی۔ وہ مورخ کا مورخ ہی رہا اور اس چلاک لڑکی نے منتروں کو سیکھ لیا۔ گرو مہاراج بہت کمزور ہو گئے تھے، باتیں کرتے وقت بھی ہانپنے لگتے تھے۔ وہ ذرا دیر تک اپنی سانسیں درست کرتے رہے، پھر بولے، تجھے یاد ہوگا میں نے تجھ سے کہا تھا کہ آتما کو ایک شریر جسم سے دوسرے شریر میں لے جانے کا منتر تجھے نہیں سیکھنا چاہیے۔ منش کو مارنے کا کام یمراج کا ہے اور جلانے کا کام بھگوان کا۔ ہم اس گیان تک پہنچ کر سکھ چین سے نہیں رہ سکتے۔ میں نے بھی کتنے ہی شریر بدلے ہیں، اپنی عمر سے زیادہ زندگی گزار رہا ہوں۔ اب بھی چاہوں تو کسی جوان مرد کے شریر میں جا کر پھر ایک نیا جیون اپنا سکتا ہوں، مگر میں زندہ رہتے رہتے تھک گیا ہوں۔ اس سنسار میں ہم سے بھی بڑی شکتیاں ہیں جو ہمیں ڈراتی ہیں، ہمارا پیچھا کرتی ہیں، جیسے سامی تیرا پیچھا کر رہی ہے۔ وہ پھر رک کر سانس لینے لگے۔ میں نے پوچھا، مہاراج کیا کوئی شکتی آپ کا بھی پیچھا کر رہی ہے؟ ہاں، میری جیون کہانی بہت لمبی ہے اور میں اس قابل نہیں ہوں کہ زیادہ باتیں کر سکوں۔ تو اتنا ہی سمجھ لے کہ بھگوان کی شکتی ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا تو سمجھ سکتی ہے کہ سامی کو وہ چلاکی اور وہ منتروں کا گیان کیسے مل گیا؟ یہ سب بھگوان کی لیلا ہے۔ ایک معمولی چھوکری کو ذرا سی شکتی دے کر تیرے پیچھے لگا دیا۔ بس اس چھوکری کی طرح میرے بھی کتنے ہی دشمن ہیں، میں ان سے لڑتے لڑتے تھک گیا ہوں۔ اب مجھے مرتے وقت بڑا سکون مل رہا ہے۔ ایک دن تو بھی تھک جائے گی اور موت کی طرف اچھا کرے گی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مہاراج مجھے مایوس نہ کریں، میں کبھی نہیں تھک سکتی۔ میں اس چھوکری کی آتما سے ہار نہیں مان سکتی۔ کرپا کر کے کوئی ایسا منتر مجھے بتائیے کہ اس منحوس سے میرا پیچھا چھوٹ جائے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیشہ کے لیے بلی کے شریر میں قید ہو کر رہ جائے؟ اس کی آتما قید ہو سکتی ہے۔ ایک چھوٹا سا منتر ہے، وہ منتر ہر روز 50 بار پڑھنا ہوگا۔ جس روز تو نہیں پڑھے گی اس روز سامی کی آتما کو پھر وہی ایک شریر سے دوسرے شریر میں جانے کی شکتی واپس مل جائے گی۔ میں پڑھوں گی، روز 50 بار پڑھوں گی، اسے بلی کے شریر سے نکلنے نہیں دوں گی۔ مجھے وہ منتر سکھائیے مہاراج۔ وہ تھوڑی دیر تک آنکھیں بند کیے پڑے رہے، پھر منتر پڑھنے لگے۔ میں بھی ان کے ساتھ ساتھ پڑھنے لگی۔ چھوٹا سا منتر تھا، سامی کے نام پر 50 بار پڑھتے ہی مجھے یاد ہو گیا۔ اچھی طرح یاد کرنے کے بعد میں نے پوچھا، مہاراج کوئی تدبیر نہیں ہو سکتی کہ منتروں کے بغیر ہی وہ بلی ہی بن کر رہ جائے؟ وہ سوچنے لگے، پھر انہوں نے کہا، وہی کالے جادو کا کالا عمل، یعنی کسی انسان کی بھینٹ دینی ہوگی۔ ابھی جو منتر سکھایا ہے اسے 40 دن تک روز 50 بار پڑھنا ہوگا۔ پھر کسی جوان مرد یا جوان عورت کے خون سے اس بلی کو اشنان کرانا ہوگا، مگر یہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ پہلے رکشا کنڈل کھینچ کر اس کے اندر جاپ کرنا ہوگا۔ جس نوجوان کی بینٹ ہوگی وہ بھی کنڈل کے اندر ہوگا۔ ٹھیک رات کے 12 بجے تم اس بلی کو کنڈل کے اندر بلانے کا جاپ کرو گی، وہ آئے گی، نہ آنا چاہے گی پھر بھی آئے گی۔ تمہارا منتر اسے کنڈل کی طرف کھینچے گا،
اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا کہ جب وہ کنڈل کے قریب آ جائے تو تم سے پڑھنے میں ذرا سی بھی غلطی نہ ہو۔ بلی اور کنڈل کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ رکاوٹ ہوگی تو وہ کنڈل کے اندر نہیں آئے گی۔ رکاوٹ کیسے ہو سکتی ہے مہاراج؟ میں تو ایسے ویرانے میں یہ عمل کروں گی کہ کوئی رکاوٹ بننے نہیں آئے گا۔ مہاراج کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ تو یہ کیوں نہیں سوچتی کہ سامی ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے؟ وہ اب تک جیسی چالیں چلتی آئی ہے ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ کمبخت پھر تیرے عمل میں کوئی گڑبڑ کرے گی۔ نہ کر سکے تو اچھا ہی ہے، مگر تجھے ہوشیار رہنا چاہیے۔ میں اس تریا چلتر کو اچھی طرح سمجھ گئی ہوں، اس سے پوری طرح ہوشیار رہوں گی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا مہاراج کہ وہ رکشا کنڈل کے قریب آئے تو اس بھینٹ چڑھنے والے جوان کا خون اس پر پھینک دوں اور کنڈل کے باہر ہی اس کا اشنان کرا دوں؟ نہیں، انہوں نے جواب دیا، جب تک بلی کنڈل کے اندر نہیں آئے گی اس وقت تک نوجوان کی گردن نہیں کاٹی جائے گی۔ میں اسی لیے تجھے اچھی طرح سمجھا رہا ہوں، اس وقت تک نوجوان کی بھینٹ سویکار نہیں کی جائے گی جب تک کہ بلی کنڈل کے اندر نہ آئے۔ تیرا سارا کام اس بلی سے بن سکتا ہے اور اسی بلی سے بگڑ سکتا ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے۔ چمیا اپنے گرو مہاراج کی ضروری ہدایات دہرا رہی تھی اور میں سن رہا تھا، اور میرے دل میں ایک نئی امید کی کرن پھوٹ رہی تھی۔ گرو مہاراج نے یہی کہا تھا کہ سارا کام سامی سے بن سکتا ہے، اور وہی سامی سارا کام بگاڑ بھی سکتی ہے۔ سامی تم کہاں ہو؟ سامی تم کیسی البیلی، کیسی نٹکھٹ اور کتنی خطرناک ہو کہ دشمنوں کے دلوں میں دہشت بن کر بیٹھ جاتی ہو، مگر میرے لیے تم میں امید کی کرن بن گئی ہو۔ کہانی کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں آپ کو پیش کیا جائے گا۔ جاتے جاتے ہر نئے آنے والوں سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ چینل ناول دنیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔